बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद साहब, वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी, बरादर ग्रामी और नहायत मोहतरम दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुल हक नूरी, डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, मोहतरम सैयद डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, सेक्रेटरी औकाफ़ और डायरेक्टर औकाफ़, मोहतरम सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद साहब, डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब और मेरे नहायत ही मोहतरम रफ़क़ाए कार यहाँ पर, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी के मोहतमिम हैं जो उनको इस बाबरकत कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कहता हूँ। मोहतरम ताहिरुल क़ादरी साहब को, डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब को, मोहतरम वाइस चांसलर साहब, डीन फैकल्टी और असातिज़ा और इसके साथ रजिस्ट्रार ऑफिसर, वो सारे लोग। इसके साथ साथ मैं नहायत ममनून हूँ कि इस बासादत तकरीब में आपने मुझे भी शामिल किया और सआदत अंदोज़ी का मौका दिया। मुझे एक स्टूडेंट, अदब के स्टूडेंट के तौर पर, एक यूनिवर्सिटी तालिब इल्म के तौर पर, ये मेरा नुक्ता नज़र है कि महज कॉन्फ्रेंसेस के मकालात सुनकर कोई साहिब इल्म नहीं होता। इसके लिए ठोस मुतालिया और तहकीक और रियाज़त की ज़रूरत होती है। लेकिन कॉन्फ्रेंसेस का अपना एक रोल है इन्हीं मकासद के हुसूल के लिए। नंबर एक ये है कि आप आके अहले इल्म की बातें सुनते हैं, उनके ताबिंदा चेहरे देखते हैं, तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, हौसला मिलता है और तशवीक होती है ख़ुद आगे बढ़ने और इन्हीं रोशन मीनारों के काम को जारी रखने के लिए। इसके साथ साथ आपकी नेटवर्किंग होती है कि आप जिस कॉन्फ्रेंस में, जिस मौजू पर कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उससे मुतअल्लिक़ा लोग आपको यकजा मिल जाते हैं और उस तरह से आपका उनसे ताल्लुक़ बन जाता है। और दूसरा ये कि चूँकि डिस्कशंस राइज मौज़ूआत पर हो रही होती हैं, तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले मुझ जैसे मुब्तदियों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि किन किन मौज़ूआत पर अब तक काम हो चुका है और कौन से पहलू तिश्ने तहकीक हैं, तो उन पर काम करने की हो जाती है। इसके साथ साथ आप एक हौसले के साथ, एक अज़्म के साथ वो रोशनाई लेकर लौटते हैं, तो मुद्दतों ये आपके लिए तवानाई का काम करते हैं। तो इस हवाले से इस नहायत बाबरकत मौजू पर एक अहम और नहायत उम्दा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर मैं आप उन सब लोगों को मुबारकबाद कहता हूँ जिन्होंने इसका सोचा और इसको अमली जामा पहनाया। इसके साथ ये वाकई यूनिक है मेरे लिए। मैं अलबत्ता डॉक्टर नूरी साहब के साथ मेरा बड़ा देरीना ताल्लुक़ है। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में ये नात रिसर्च सेंटर नहीं है। ये आपने कायम किया यहाँ पे, यूँ हक़ के तक़द्दुम है जो, वो आपको हमेशा हासिल रहेगा। यकीनन इसको दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी फॉलो करेंगी। मोहतरम सरवर हुसैन नक्शबंदी का जो इनका इदारा है नात फोरम इंटरनेशनल, इसकी भी खिदमात हैं जो उनको खिराज तहसीन में पेश करता हूँ। ये यकीन करें इनकी ज़िंदगी और मकसद ही इस ख़ानदान की वही नात गोई, नात ख़ानी और नात के इल्म की तरवीज और तहकीक है। अल्लाह ताला इनको इसमें सुरखरू रखे और अजर अता फ़रमाए। प्रोफेसर डॉक्टर नूरी साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ एक शागिर्द और उस्ताद वाला है। सच्ची बात है, अगरचे मैं कम सआदत रहा, महरूम रहा कि मैं इनकी बराह रास्त क्लास में तो नहीं बैठ सका, लेकिन मैं जब लेक्चरर, जब स्टूडेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो डॉक्टर साहब उस्ताद थे। सो इस हवाले से और कई मामलात में डॉक्टर साहब की ना सिर्फ लिखने पढ़ने या चीज़ों को समझने में मदद मिली, बल्कि मैंने डॉक्टर साहब के साथ एक साल मुझे डॉक्टर साहब ने ईसार किया
ان کا جو ٹیبل تھا جس پر یہ خود بیٹھتے تھے اپنے کمرے میں، میرے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اورینٹل کالج میں، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے ساتھ 1 سال بٹھائے رکھا. میں نے سچی بات ہے ان سے بہت سے زندگی کے رموز سیکھے ہیں جو وقتاً فوقتاً میں ڈاکٹر صاحب کو بتاتا بھی رہا ہوں کہ یہ. اور اس کے ساتھ ہی یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے آج کل بھی، اور اب سے کچھ دہے پہلے بھی، انسان کی سب سے اہم چیز اس کی پرائیویسی تھی. ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ وہ پرائیویسی شیئر کی. یہ میں اس کو کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں تو مجھے نہایت خوشی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کس قدر ٹرسٹ اور اعتماد کرتے تھے. پھر ہم نے بہت عرصہ کو کم و بیش 30-35 سال اکٹھے وقت گزارا، اور میرے لیے وہ نہایت خوشگوار یادیں ہیں. میں جب کبھی ٹائم ملتا ہے اور اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میری زندگی میں جو کچھ اہم روشنائیوں کے پہلو ہیں اس میں ڈاکٹر نوری صاحب کا بہت بڑا دخل ہے. مجھے جب انہوں نے حکم دیا تو میرے لیے ایک تو نعت کے کسی تقریب میں آنا اور پھر ڈاکٹر صاحب کے حکم پر آنا، یہ دوہری جو سمجھیں اجر والا کام تھا. سو میں خوش قسمت بھی اپنے. یہاں پر گفتگو ہوئی میرا خیال ہے 2، ایک افتتاحی اجلاس تھا، اس کے بعد یہ اختتامی، اور 4 ٹیکنیکل اور پینل ڈسکشنز تھیں. وہ یقیناً ایک دن میں یہ عمدگی سے انجام پایا. اس میں جو آخری سیشن میں گفتگویں سن سکا، انلائٹن ہوا، مجھے اس کا کسب فیض اس سے حاصل کرنے کا موقع ملا، کسب فیض کا موقع ملا. یہ بہت اہم موضوعات پر ڈسکشن ہوئی. لیکن ہم جب بھی مجھ جیسے طالب علم جنہوں نے فارسی ادب پڑھا ہو یا جنہوں نے عربی پڑھا ہے، پنجابی یا اردو، یہ ہمیشہ کانفرنسوں میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنے وہ سرچشمہ ہے فیض تھے روحانی علوم کے، اس کو اتنی توجہ اب نہیں دے رہے جس سے کئی مسائل ہماری ذات میں پیدا ہو رہے ہیں. تو میرا ایک درخواست ہے آپ سب لوگوں سے، ویری ہمبل، وہ یہ ہے کہ جس نے نعت پر اور روحانی علوم پر، تصوف پر، ادب پر، مشرقی زبانوں کے ادب پر کام کرنا ہے تو اس کو عربی، فارسی اور پنجابی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے. نعت میں تو آپ یقین کریں آپ آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک عربی اور فارسی اپنے نہ پڑھو. آپ دیکھیں بہت رائج ہے، آپ کم و بیش سب لوگوں نے سنا اور یاد ہوگا، وہ جو سعدی علیہ رحمت کا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ 3 مصرے سعدی نے کہے تو چوتھا اس کو یہ محققین نے لکھا ہے، چوتھا سجائی نہیں دیا، تو وہ اسی حالت میں سو گئے. تو یہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوتھے مصرے کی رہنمائی کی کہ صلو علیہ وآلہ. آپ جامی کی نعتیں دیکھ لیں. جامی کیا، میں ڈاکٹر نوری صاحب سے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ غالب تو اپنی اس ایک نعت کی وجہ سے بخشا جائے گا، اسے تو اور کچھ کرنے کی نامہ اعمال میں نیکی کی شاید ضرورت نہ پڑے اس بے نیاز کے ہاں. یعنی غیر معمولی ہے. وہ ایک دفعہ ڈاکٹر نوری صاحب نے ترنم سے سنائی، ایران کے صوبے خراسان کا گورنر آیا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے یہ ریکارڈنگ چاہیے. اور وہ حیرت، بعد میں میری ایران میں ملاقات ہوئی اسے، وہ کہتا تھا کمال ڈاکٹر صاحب نے سنائی، اور وہ کمال نعت ہے کہ حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، آری کلام حق بے زبان محمد است. ہر کس، یعنی کتنا عمدگی سے، میں حیران ہوں. یہ صرف قوت ایمانی سے ہی کہا جا سکتا ہے، اور روح سیکل ہو تبھی ممکن ہے کہ ہر کس قسم بے ان کے عزیز است می خورد. ہر کوئی اس کی قسم کھاتا ہے جو اسے بہت زیادہ پیارا ہو. سوگند کردگار بے نام محمد است، اور اللہ تعالیٰ کی قسم ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہے. اور غالب ثنائے خواجہ بھی یزدان گذاشتی کہ غالب ہم نے اس آقا کی تعریف اللہ پر چھوڑ دی ہے، کیونکہ کن ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ وہی پاک ذات اس کا صحیح مرتبہ سمجھنے والی. یا جامی کی آپ نعتیں دیکھ لیں، قدسی مشہدی کی دیکھ لیں، ایون آخری دور میں علامہ اقبال کی آپ نعتیں دیکھ لیں. اب مثنوی اسرار خودی آپ پڑھیں، مثنوی میں 3 صفحے پر وہ شروع ہو جاتی ہے کہ آبروئے ماز نام مصطفیٰ. شاہکار ہے، میں کہتا ہوں اس کا ایک ایک مصرع اور شعر، کہ تور موجی از غبار خاناش،
کہ کوہ طور جو دنیا میں روحانی نور کا سب سے بڑا منبع ہے، وہ طور موج ہی، وہ ایک موج ہے از غبار خاناش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دھول کا، کعبہ را بیت الحرم کا شاناش، کہ مسلمان کے لیے حج کے فرائض میں سے ایک ہے کہ وہ کعبہ کا طواف کرے، لیکن کعبہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی وہی حیثیت ہے جو مسلمان کے لیے کعبہ، اسے بڑھ کر کیسے کہا ہے؟ اور بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہمیں اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ اور دیکھیں علامہ کی اردو میں دو معروف نظمیں ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں، نوری صاحب اس پر تاکید کر رہے تھے کہ جو بظاہر بھی تھوڑا سا بڑا نظر آئے اس کو آخر پر بلاتے ہیں یا آخر پر بات کرتے ہیں۔ علامہ کی اس دونوں نظم کا اختتام ہے جو وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو ہم لوگ تو سچی بات ہے ہماری ضرورت نہیں ہے اس منبع نور کو، اس کی تعریف کرنا تو خدا جس کی تعریف کرے، جس کی فرشتے تعریف کریں، ہماری تعریف کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنی آخرت کے لیے اگر مل بیٹھیں چند باتیں کر لیں تو ہماری آخرت سنور جائے گی، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے قرب و جوار کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں ممنون ہوں خاص طور پر ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری کی واقعی ایمان افروز گفتگو، مختصر تھی لیکن بلیغ، فصیح اور فکر افروز اور ایمان افروز تھی۔ تو یہ آپ سب لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا کہ اتنی عمدہ کانفرنس کی اور یہ بنیاد ڈالی کہ اب یونیورسٹیوں میں علم و تحقیق کے مراکز میں پہلے سٹیپ میں پاکستان، پنجاب میں، پھر دنیا میں بھی یہ لہر ہے جو روشنائی اور عرفان کی یقیناً آگے بڑھے گی۔ تو محض نعت پر آپ نے ایک کانفرنس کی، یہ نیشنل ہے، یقیناً کسی سٹیج پر یہ انٹرنیشنل بھی ہوگی۔ اور میں جو درخواست کر رہا تھا سب سے عمدہ وہ جو نعتیں ہیں، میں چونکہ سرائکی میری مادری زبان ہے تو وہ سرائکی میں ڈاکٹر نوری صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، میں نے کثرت سے خواجہ غلام فرید کی ایک نعت سنی ہے، بہت زیادہ، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او خوش وسدہ وچ مل کرم۔ ایک دن میرا گھر بھی ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر نوری صاحب کے قریب تھا، ہم بہت سی جگہوں پہ مل کے جاتے تھے، میں نے وہ ٹیلی ویژن پر نعت لگائی ہوئی تھی تو ڈاکٹر صاحب آ گئے اور میں نے کہا سر میں تھوڑا سا ایک دو چیزیں ٹھیک کر لوں تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں۔ میں واپس آیا تو نوری صاحب زار و قطار رو رہے تھے، مجھے ٹائم لگا ڈاکٹر صاحب کو سنبھالنے میں، یعنی ہمارے یہ دل پر نقش ہو جاتی ہیں۔ تو آج ضرورت بھی جب دنیا مادیت کی طرف جا رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مانوی سرچشمے ہائے فیض کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ میں نے ایک ڈسکشن میں ایک جگہ شریک ہوا، مجھ سے وہ بڑے لوگ تھے، صاحب علم تھے، فضیلت والے تھے، مجھ سے انہوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ لٹریچر اور لینگویج کے لوگ ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہیں، تو کیسے مینیج ہوتی ہیں چیزیں، آپ سائنس کی چیزوں کو کیسے سمجھتے اور وقت؟ میں نے 10-15 منٹ اپنی گزارشات انہیں دیں، اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ سر یونیورسٹیوں میں یہ تصور تو نہیں، سپوز نہیں ہے کہ کوئی اس کا سینئر آدمی ہو تو وہ سائنس کے لیبارٹریز میں خود جا کے ایکسپیریمنٹ کرے، وہ کنڈکٹ کرے۔ تصور یہ ہوتا ہے جو ہیڈ آف آرگنائزیشن ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی شہزاد صاحب بتا سکیں گے، اسے تو ایک سمارٹ ٹیم منتخب کرنی ہوتی ہے، وہ سمارٹ ٹیم انسانوں کی ہوتی ہے، ان سے کام لینے کے لیے رویہ ہی اہم ہے کہ آپ کا رویہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ لوگوں سے کیسے کام لے سکیں۔ دوسرا میرا نقطہ نظر غلط ہو سکتا ہے، میں ایک مبتدی ہوں، کہ کسی ایک فیلڈ کے دو لوگ ہوں، وہ انجینئرنگ ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ بیسک سائنسز ہے، ان دو لوگوں میں ان کی استعداد 100% ایک جیسی ہو، ایک جیسے ماحول میں یہ پڑھے لکھے ہوں، رہے ہوئے ہوں، ایک جیسی محنت کی ہو، تو ان دونوں میں سے آگے وہ نکل جائے گا جس کا لٹریچر اور فائن آرٹس کا ذوق بہتر ہوگا۔ وہ اس لیے کہ لٹریچر اور فائن آرٹس انسان کی امیجینیشن کو پاورفل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ نئے لفظ اور نئی ترکیبیں اور نئے خیالات شاعری میں دیکھتے ہیں،
پینٹنگز میں دیکھتے ہیں، موسیقی اور نغموں میں دیکھتے ہیں. جب یہ ان میں دیکھتے ہیں آپ اپنے فیلڈ میں اس کو سوئچ آن کر سکتے ہیں، شفٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ چیک کر لیں دنیا میں سب سے بڑے اور نمایاں کام کسی فیلڈ میں کیے ہیں تو یا وہ موسیقی میں بہتر تھے، وہ شاعری میں تھے، یا فائن آرٹس میں تھے. تو اس بنا پر یہ بہت ضروری ہے. پھر میں نے انہیں کہا سر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان بنانے والے 2 لوگ سوشل سائنسز کے تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم. زندہ رہتے تو اس ملک کو چلا بھی لیتے. کسی سائنسدان نے اتنا بڑا نظریہ نہیں دیا. یہ جو سارے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے عظیم نظریے دیے ہیں، ان کے بیک پر ادبی ذوق تھا، فائن آرٹس والا ذوق تھا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ذرا ہے تو یہ ہمبلی میری بات، میں اپنی اوقات سے بڑھ کر آپ سے، لیکن میری رہنمائی فرمائیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی اسٹیٹ ہے جس نے سماجی علوم میں ترقی کیے بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی یا انجینئرنگ میں ترقی کر لی ہو؟ ایسا ہے نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. آپ چیک کر لیں، ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ کا سماج طاقتور ہوگا، اقدار والا ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے. میں اس کی بالکل ایک سمپل مثال آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. ماڈرن ترین ورلڈ میں یا دنیا میں بڑے بڑے اسٹوروں پر وہ سرویلنس کے کیمرے لگے ہوئے. اچھا ہمارے ہاں تو خیر نسبتاً آسانی ہے کہ مروت والے معاشرے معاف کر دیتے ہیں. ماڈرن ورلڈ کسی کی چوری پکڑ لے تو چھوڑتی بھی کوئی نہیں ہے، اس کو سزا ہوتی ہے. اس کے باوجود چوریاں ہو جاتی ہیں. آپ اور ہم روزہ رکھتے ہیں، 1 سیکنڈ اذان سے پہلے، روزہ افطار سے پہلے دنیا بھر کی ساری نعمتیں سامنے رکھ لیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، کوئی ان کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا. تو وجہ کیا ہے؟ کیمروں میں سزا کا خوف نہیں، لیکن باطن سیکل ہو تو آدمی غلطی کی طرف نہیں جاتا. اس باطن کو سیکل کرنے کے لیے ہمیں ہی نہیں اپنے سرچشمہ ہے فیض کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں آخر پر مولانا جلال الدین رومی کے ملفوظات ہیں فیے مافیے، اس کے 11ویں ملفوظ میں انہوں نے لکھا ہے ہمیں چیز را تا نہ جوئی نہ یابی. کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے تو ڈھونڈے بغیر پا لے. تو پہلے ڈھونڈے گا تو تب ہی کوئی چیز ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ایک استثناء اور ایکسیپشن رکھا ہے، جو زان یار را تا نہ یابی نہ جوئی، سوائے اس محبوب کے اس کو پا نہ لے تو ڈھونڈنے کی طرف نہیں نکلتا. یہ کہتے ہیں توفیق بنا دل میں ٹھکانہ نہیں ملتا، نقشے کی مدد سے یہ خزانہ نہیں ملتا. یہ توفیق ہے. آپ نے یہ اتنی بڑی عمدہ کانفرنس اس بابرکت موضوع پر کر لی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ شامل رہنے کی. تھینک یو ویری مچ.